العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الطيبين الطاهرين. أما بعد، सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और मक़दम आलियान की आमद मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीम तरीन उसवा, एक अजीम तरीन नमूने अमल जिसकी हयात है, उस रसूल की आमद है और हमारे लिए बेहतरीन वजह से बात और बेहतरीन दरगुजर कराने वाली बाबायात में शख्सियत खातून जलील है। और इस वक्त मैं अपने तमाम सामीन के खुसूस ख़वातीन की खिदमत में याद करना चाहता हूँ कि वो शख्सियत जिसको वक्त के इमाम ने अपने लिए उस वक्त कहा, यानी हमारे आपके इमाम आखिर ने जिस बीबी की हयात को अपने लिए उस वक्त बनाया है, जाहिर है कि हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अगर हम उसकी हयात तय्यबा के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर नजर रखें और अपनी जिंदगी में कोशिश करें कि उन बातों को जो उन्होंने अखलाकियात से मुताल्लिक़ हमारे दरमियान पेश की, चाहे वो शिर्क से बचने की बात हो, चाहे किब्र से बचने की बात हो, जो भी चीज़ें उन्होंने बयान फरमाई हैं। फिलहाल मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नबी करीम की एक हदीस से करना चाहता हूँ जो हमारे लिए अखलाकियात की दुनिया में बहुत बड़ा एक सबक और बेहतरीन दर्स है। आप इरशाद फरमाया, औसानी रब्बी बितिस्इन, मेरे परवरदिगार ने मुझे 9 बातें तलकीन फरमाई हैं। कौन कह रहा है? सरकार अपनी परवरदिगार इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे मेरे परवरदिगार ने 9 बातें तलकीन फरमाई हैं। अब जाहिर है कि वो 9 बातें अगर नबी कह रहे हैं कि मुझे मेरे परवरदिगार ने तलकीन फरमाई हैं, तो बहरहाल उसमें अहमियत पाई जाती है और उसकी एक वक़्त पाई जाती है। लिहाजा आप फरमाते हैं कि सबसे पहली बात जो हमें तलकीन फरमाई है, वसीयत फरमाई है हमारे परवरदिगार ने, फरमाया अल-इखलास फी सिर्र वल अलानिया। हम चाहे तन्हाई में रहें, चाहे मलाए आम में रहें, कहीं भी रहें, खुलूस के लिए परवरदिगार ने तलकीन फरमाई है। अब जाहिर है कि खुलूस किस मामले में? अमल के मामले में, नीयत के मामले में, हर मामले में इखलास की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी वक़्त है। अगर अमल खालिसाना न हो तो परवरदिगार की बारगाह में भी काबिल कबूल नहीं होता। आप देखिए कुरान मजीद में भी जब तारीफ की है तो मुखलिसीन लहुद्दीन, उसकी तरफ अलग इस तरीके की बातें जो हमारे सामने मौजूद है, ये खुद बता रहे हैं कि अमल उसी वक्त इंसान का कीमती होता है जब उसके अंदर इखलास पाया जाए। नबी करीम फरमाते हैं अल-इखलास फी सिर्र वल अलानिया। हमसे परवरदिगार ने वसीयत की है, तरकीब की है कि चाहे हम मख्फी हालत हो, अकेले हो, तन्हा हो, कहीं हो, या अलग सूरत में हो, लोगों के दरमियान हो, मुंह में हो, हर सूरत में खुलूस होना चाहिए। इखलास पहली शर्त है। अगर ये इखलास नहीं है तो इस अमल की कोई बरकत नहीं है। शायद इसी बुनियाद के ऊपर हमारे सारे आमाल में गुरबतन अल्लाह की नियत करवाई जाती है। ये अलग बात है कि ज़बान हमारी कहती है गुरबतन अल्लाह, लेकिन अमल होता है कि फलां साहब देख रहे, फलां साहब सुन रहे, फलां साहब ये कर रहे हैं, वो अमल खालिस नहीं रह जाता। जबकि हमारी जिम्मेदारी है कि इस बार अपने आमाल के बारे में, अपनी नियत के बारे में बिल्कुल मुखलिस हों,
یعنی جو کام کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں، نہ کسی بندے کے لیے، نہ کسی کے دباؤ میں، نہ کسی کے خوف میں، نہ کسی لالچ میں، بلکہ جیسا مولا نے ہم سے اپنے جملوں میں ارشاد فرمایا بل وجدتک اہلا للعبادہ، ہم نے تجھے اہل عبادت پایا اس لیے تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں خلوص کے ساتھ کسی بھی کام کو کریں، ایک درس لینا ہے اس میں بھی خلوص چاہیے، ایک درس دینا ہے اس میں بھی خلوص چاہیے، کسی بھی اعتبار سے ہم اگر منزل گزار رہے ہیں تو ہمیں پہلی چیز چاہیے کہ عمل میں اخلاص، نیت میں اخلاص، یعنی خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، اگر انسان اس بات کا آمادہ ہو جائے، اس سے سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ نفس کا جو شیطان ہے اس شیطان کو مارنے میں بڑی مدد ملتی ہے اگر انسان خلوص کو مد نظر بنا لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری تلقین پروردگار کی مجھے یہ ہے وَالْعَدْلُ بِالرِّضَا وَالْغَضَبِ، یہ بہت اہم ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں عدالت کا پایا جانا، انصاف کا پایا جانا، نبی فرماتے ہیں میرے پروردگار نے مجھے وصیت فرمائی ہے، تلقین کی کہ ہم کیا کریں، العدل بالرضا والغضب، چاہے ہم خوشحال رہیں تو بھی عدالت ہے، چاہے ہم ناراض رہیں تو بھی عدالت ہے۔ ظاہر ہے ہماری زندگی میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی سے خفا ہوتے ہیں، کسی بات میں ناراض ہوتے ہیں، کسی بات پر خوش ہوتے ہیں، تو یہ ناراض ہونا اور خوش ہونا ان دونوں کیفیتوں میں اعتدال کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نہ افراط چاہیے نہ تفریط چاہیے، نہ کسی بات میں اتنا خوش ہو جائے کہ حد سے تجاوز کر جائے، نہ کسی بات میں اتنا ناراض ہو جائے کہ جو حد سے تجاوز ہو جائے۔ یعنی ہم جب خفا ہوئے تو ایسا خفا ہوئے کہ ہم کچھ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا معصوم کیا دیکھ رہے ہیں، خدا کیا دیکھ رہا ہے، ہمارے بزرگ کیا دیکھ رہے ہیں، جس کا ایسے بات سے دیہات میں رہ جائے، نہ اس منزل میں آئے اور نہ اس منزل میں کیا ہم اس کے سامنے آ رہے ہیں اس کو احانت کی منزل میں اتنا گرا دیں کہ وہ کسی قبل بظاہر اپنے ایک عجیب کی حالت محسوس کرنے لگے، اس منزل میں بھی نہ دیکھے۔ تو یہ ساری چیزیں العدل بالرضا والغضب، عدالت برتیں، چاہے حالت رضا میں رہے چاہے حالت غضب میں رہے، ایک منزل اور نہیں بل الامر بین کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہمیں اس منزل میں رہنا ہے۔ میں تو اکثر ہی بات کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم نے ہم کو مولائے کائنات کی ولایت سونپے بندی چاہے کسی بات کی طرف متوجہ کیا تھا کہ جو کہا تھا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے بڑھاؤ اور پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، تاکہ بتائیں کہ ولایت اعتدال کرتی ہے، ولایت تجاوز یا تفاوت نہیں کرتی۔ مقصد یہ ہے کہ افراد تفریط سے اپنے ہر عمل کو ہم محفوظ کریں، ہر منزل میں کسی عمل سے تجاوز نہ کریں، جائے ایک بار معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے، بہرحال اذان کا وقت ہو گیا تھا، اس میں جب وقت اذان ہونے لگی، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا والقصد
بالفقر والغنى، اور مجھے وصیت کی ہے میرے پروردگار نے کہ میں عالم احتیاج میں رہوں یا عالم غنى میں رہوں، کسی بھی حالت میں اپنے عزم اور ارادے سے باہر نہ نکل پاؤں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اگرچہ اس لفظ کا صحیح مفہوم انسان کو درک کرنا بہت دشوار ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم چاہے محتاج ہو چاہے غنی ہو، اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں ارادہ پروردگار کو کی طرف اپنا کیے رکھنا، یہ نہیں کہ تم کہیں پر دکھاوے کی منزل میں آ جاؤ کہ جاؤ کسی اور نہیں، پورے عزم مسمم کے ساتھ احتیاج ہے تو بھی جو کام کر رہے ہو عزم مسمم کے ساتھ کرو، غنی ہو تو بھی جو کام کر رہے ہو عزم مسمم کے ساتھ کرو۔ یہ نبی کریم کے ان الفاظ میں ہم کو سنبھالنے کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ بہرحال ہمیں 9 باتیں آپ نے بتائی ہیں، ان 9 باتوں میں سے تیسری بات ہے القصد بالفقر والغنى۔ اس کے بعد جو اہم موضوع ہے جس کو ارشاد فرمایا ہے والعفو عمن ظلمنی، سب سے پہلی بات یہ ہمارے ایک سمجھنے کی ہے کہ انسان عام طور پر بگڑ جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے اگر کسی نے کسی کے اوپر تجاوز کیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے پروردگار نے تلقین کی ہے انا اعفو، میں معاف کروں عمن ظلمنی، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کرنے والے کے ساتھ ظلم کرنا پھر ہم نے اور اس میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگر فرمایا کہ ظلم اگر کسی نے کیا ہے تو تم اس سے قصاص کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ اس کو بحال کرو، اس کو معاف کرو۔ یہ فرمایا اوصانی ربی، مجھے پروردگار نے مجھے وصیت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شان کریمانہ ہر قدم کے اوپر دکھانا۔ اب یہ شان کریمانہ جب ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ بتائیے کہ جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک زندگی کا وسیلہ ہونا چاہیے کہ جس کو نبی فرماتے ہیں انا اعفو عمن ظلمنی، جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے میں اس سے درگزر کروں، میں اسے معاف کروں۔ تجاوز کوئی بھی کر سکتا ہے، ظلم کی تعریف کی ہے وضع شیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا جہاں اس کی جگہ ہے اس جگہ پہ اسے نہ رکھنا، یعنی ہماری ایک حیثیت تھی، کسی حیثیت کا سمجھنا چاہیے لیکن کسی نے نہیں سمجھا، اب ہم فوراً بگڑ جاتے ہیں کہ صاحب ہماری شادی تھی، ہماری منزل یہ تھی، ہماری حیثیت یہ تھی، ہماری آبرو یہ تھی، یہ کیا بگڑ گئے، اس سے کیا نہ کیا جائے۔ یا اللہ نے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ذلت میں خدا دینے والا ہے، ذلت میں خدا دینے والا ہے، تو اگر کسی نے ہم کو اس منزل تک نہیں رکھا جس منزل پہ رکھنا چاہیے تو اس میں رکھنا ہماری منزل کو پورا کر نہیں دے گا، ہماری منزل کو گھٹا کر نہیں دے گا، ہماری منزل کو پھر اپنی جگہ پر پروردگار نے جو رکھی ہے وہی رہے گی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ دیکھو درگزر سے کام لو، غض بصر سے کام لو، آنکھوں کو اپنی اس منزل پہ نہ رکھو کہ جس کے اندر ایک غضب اور ایک غضب پایا جائے، نہیں بلکہ آنکھوں میں اتنی نرمی لاؤ کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو مسکراتے ہوئے پیش کرو، معاف کرو، سوچ لو ہو سکتا ہے میدان ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، کچھ بھی اس چیز کی منزل اس کو دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو مجھے پروردگار نے وصیت کیا، فرمایا ہے کہ جس نے ان اصل من قطعنی، مجھے سے کہا ہے کہ مجھ سے جس نے ناطا توڑ دیا ہے میں اس سے خود ملاقات کروں، میں اس سے خود ملوں، میں اس سے اپنا رابطہ برقرار کروں۔ یعنی ایک طرف نے اگر ہم سے رابطہ توڑ لیا ہے تو ہم بھی کہیں کہ بولے کہ میرے کا کو نہیں ہوئی، جو عام طور پر ہماری فطرت ہے۔ عام طور پر ہم طلبا بھی خاص طور سے یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم اب کو سلام نہیں کرتے تو بہت سلام کرتے، ہم اب سے نہیں ملتے تو بہت سے کیوں ہوئے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایسا فرماتا ہے
جس نے مجھ سے رابطہ توڑ دیا ہے، جس نے مجھ سے رشتہ قطع کر دیا ہے، میں اس سے جا کر ملوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں دوسروں کے ذریعے کوشش کروں، بلکہ یہ کہ میں خود کوشش کروں، میں خود پہنچوں الی من قطعنی، جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہے. یعنی یہ بہت بڑی بزرگی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے کو گرا لینا ہے، یہ گرا لینا نہیں ہے، بلکہ آپ کی اور رفعت ہے، آپ کی اور بلندی ہے کہ آپ سے جس نے قطع تعلق کیا آپ اس کی طرف رغبت پیدا کریں، آپ آگے آگے بڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس وقت وہ آپ کے مہربان ہو جاتا ہے، آپ کے احسان کو محسوس کرتا ہے کہ دیکھو میں نے ان کے ساتھ غلط نہیں تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ یہ ضد کرتا ہے، یہ انداز کرتا ہے، یہ طریقہ بنتا ہے، وہ اور آپ کی عزت اس کی نظروں میں بڑھ جاتی ہے. لہٰذا فرماتے ہیں ان حاصلہ علامات کا کہانی، جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہے، میں اس سے ملتا رہا، اس سے رابطہ کروں، اس کی طرف بڑھوں. پھر جو آپ نے فرمایا اس میں فرمایا کہ ظاہر کی فیضات سارے ذہن میں نہیں رہے محفوظ ہے، لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا مفہوم جو میرے ذہن میں ہے. اس واقعہ کا فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ میرے پروردگار نے مجھ سے کیا کہا کہ میں جب بولوں تو میرے گفتار ذکر بن جائے، میں جب خاموش رہوں تو میری خاموشی فکر بن جائے، میری نگاہ عبرت بن جائے. اب یہ جو چیزیں ہیں کہ میری گفتار ذکر بن جائے، میری خاموشی فکر بن جائے، یعنی ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان کا اصل بلندی کی طرف قدم رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جتنی دیر خاموش رہے عالم فکر کے گزارے. فکر کس چیز کی؟ فکر کرے توحید کے بارے میں، خداوندی کے بارے میں، تمام ان چیزوں کے بارے میں جو پروردگار عالم نے ہمیں وصیت کی ہے ان کے بارے میں فکر. اور ہم اپنا سوچتے ہیں اتنا ہی ہمارے اندر چیزیں اور کھل کر اجاگر ہوتی ہیں اور یقین ہمارا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم جب بولے تو ہماری گفتگو ذکر بن جائے، ہم جب بھی بات کریں ہماری گفتگو ذکر خداوندی بن جائے. کیا کہنا ان انسانوں کا کہ جو انہوں نے اپنا وطیرہ بنا لیا ہو کہ اپنے تصوروں میں آل محمد کی سیرت کو ڈھال کر کے جب بھی کہیں یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا، یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا، جس کے اوپر ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ذکر کے لیے سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے کہ ہم قال صادق قال الاباق قال بیان کرتے ہیں، آپ ہمیں بیان کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں پروردگار عالم نے بدیت ہے. یہ بھی ایک حاصل کرنے کا سب سے بڑا راز ہے کہ ہماری گفتگو ذکر پر بن جاتی ہے، ہماری گفتگو ذکر میں بسر ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد ہماری نظر میں عبرت ہونا چاہیے. کیا مطلب ہماری نظر میں عبرت ہونا چاہیے؟ یعنی ہم کائنات کی کسی بھی چیز کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس سے سبق حاصل کریں، اس سے درس حاصل کریں، اس سے ایک طریقہ حاصل کریں. جیسا ہم نے تاریخ میں اس مطلب کو دیکھا ہے کہ معصومین نے یہ کام مسلسل کیا ہے اور ان کی جانے والوں نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے. وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اسی کا فوراً حاصل کرتے تھے اور اس سے اپنے کسی نے ایک بار کہا تھا تم نے ادب کہاں سے سیکھا؟ کہا بیادبوں کے ساتھ بیٹھ کر. کیا مطلب بیادبوں کے ساتھ بیٹھ کر؟ یعنی بیادبوں کو دیکھا کہ جو وہ کرتے ہیں اس سے اپنا دامن بچاتے گئے، ادب ہمارے پاس آتا گیا. یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہ کائنات کو دیکھے تھے، کائنات کو پرکھے نہیں، کائنات کو دیکھنا ہمارے یہاں وہ واقعہ ہے کہ ہم دنیا سے ہٹ کر کنارے ہو کر رہ جائیں. ہمارے یہاں جو چیز ہے وہ دنیا میں رہو مگر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داروں کی ہر بات سے اپنا دامن بچاتے ہوئے خود کو پرہیزگار بناتے چلے جاؤ. اگر یہ منزل آ جائے تو کیا کہنا؟ اس منزل میں انسان اس بات تک پہنچتا ہے کہ جس کو خدا کے نزدیک میں بہترین واقع ہوتا ہے. اللہ اس سے ایک الفت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیا کہنا
اور معصومین کا انہوں نے ہمیں اس طریقے کی ہدایتیں، اس طریقے کی عبرتیں پیش کی. لیکن توجہ کیجیے، ہم اگر دعائے سجاد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے جس چیزوں سے متوجہ کیا ہے، کہا ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عیان الحرص والحسد وسوء الغضب. یہ سب لوگ ملتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں مطلب میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے لالچ کے حیران سے، حسد کے حیران سے. یہ وہ چیزیں جو برائیاں ہیں جو ہمارے اندر کو برباد کرتی ہیں. میں ادا بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچتے جاؤ، ان چیزوں سے اپنا دامن بچاؤ. اخلاقیات کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. اخلاقیات اپنے کو انسان بنا لینا. اپنے کو انسان کب بنائیں گے ہم؟ جب ان عادات سے اپنا دامن بچاتے چلے جائیں گے، ان برائیوں سے دامن بچاتے چلے جائیں گے. کائنات میں رہتے ہوئے کائنات کے رنگ میں رنگ جانا یہ حیوانیت ہے، اور کائنات میں رہتے ہوئے اپنے کو کائنات کے رنگ سے جدا اور ممتاز کر کے آل محمد کا دیوانہ بنا لینا یہ ہے انسانیت. آل محمد کا رسول بنا لینا یہ انسانیت ہے. کیا کہنا ہے اور معظمہ جو محفل کے اخلاق میں جنت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کہنا اس معظمہ کا کہ جس نے ہم کو بتایا کیا جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے کہ پوری زندگی آپ نے دعائے بد کے لیے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا. کتنا سارا کیا کس طریقے سے کرتا ہے. ہاں اسی کے ساتھ اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے گئے دربار تک گئے حق کے مطالبے کے لیے، لیکن حق کے مطالبے کے لیے جاتے وقت بھی اپنے اندر غصے کو حاوی نہیں ہونے دیا، غضب کو حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ نے ہدایت کے سامان فراہم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے خود اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے اپنے حقوق کے لیے دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور کیسے تجاوز گری سے اپنے قدم کو روکنا چاہیے. یہ ساری زندگی آپ دیکھیں اسی عالم میں گزر گئی. میں بس خبر رکن اور تبدن چاہتا ہوں اس منزل کی طرف یا آپ کی عظمت و جلالت کے لیے یہی کافی ہے جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ بل ہی اعظم فاطمہ. فرماتے ہیں کہ اگر اچھائیوں کو کوئی بڑھ کر دے دیا جائے، اچھائیوں کا کوئی بڑھ کر ڈال دیا جائے وہ بڑھ کر فاطمہ ہوگا. یعنی کیا مطلب جتنی اچھائیاں ہیں جتنی خوبیاں ہیں وہ در فاطمہ پہ آ کر ہی خوبیاں بنی ہیں. خوبیاں بنی نیکیوں کو اگر سیکھنا ہے تو در فاطمہ پہ آؤ، اچھائیوں کو اگر جاننا ہے تو در فاطمہ پہ آؤ. یہی تمہیں ہر نیکی ملے گی، یہی تمہیں ہر اچھائی ملے گی. فرماتے ہیں بلے آدم بلکہ فاطمہ اس سے کہیں بلند والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کو پروردگار عالم نے تین لحاظ خلقت کے اعتبار سے، عنصر کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے اس کو فضیلت عطا کی ہے. یہ جو لگانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کی زندگانی میں جو چیزیں پائی جا رہی ہیں یہ چیزیں ہم کو ہر متوجہ کر رہی ہیں کہ دیکھو کس انداز سے تم کو اس کائنات میں رہنا چاہیے، کس انداز سے اس کائنات میں جینا چاہیے. میں اپنے ان بیٹوں سے جو مجھے سماعت والے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کائنات میں ایک انسان کو انسان کی شکل دینا یہ کس کا کام ہے؟ کیونکہ دنیا سے کروانے والے لوگ زیادہ لیکن پہلے خود کو سمجھانا سنبھالنا ہوگا. جب خود سمجھ جائیں گی تبھی تو اپنے معاشرے کو ایک سلجھا ہوا انسان دے سکتے. لہٰذا ہمیں بیوی کی حیات طیبہ اپنے اندر اتارنے کی ہمارے بہنوں کو بہت ضرورت ہے. اور انہوں نے بحیثیت دختر کے، بحیثیت زوجہ کے
بحیثیت ماں کے جو فرائض انجام دیے ہیں ان فرائض کی طرف نگاہ کریں انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین زندگی ہوگی اور بہت اس وقت رکھیں گے میں اسی کے ساتھ اپنا ضرور تمام کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کو نظروں میں ویسے بنے جیسا اس نے چاہا ہے اس طریقے کا بنے جیسا ہم کو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پروردگار اسی کے راضی رہے جو تیری مرضی ہے پروردگار ہمیں اپنے معصومین کے نگاہوں میں محترم بنا دینا